अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क़यामत एक ऐसा दिन है जिसका ज़िक्र कुरान में बार बार आया है। द डे ऑफ जजमेंट, इंसानों की गर्दनों पर लटकती हुई एक तलवार जो कभी भी गिर सकती है। लेकिन आखिर उसके आने से पहले वो कौन सी निशानियां हैं जो पूरी होंगी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क़यामत आएगी कैसे? चलो जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के नज़दीक जाहल हुक्मरान हुकूमत करेंगे और हुकूमत ऐसे लोगों के हाथ होगी जो उसके लायक नहीं होंगे और किसी इल्म के बगैर फितवे देंगे और वो खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। क़यामत से पहले अल्लाह आलमों को मौत देकर इल्म उठा लेगा और जहालत फैलने लगेगी। लोग ज़ालिमों की पैरवी करेंगे और जो उनमें सबसे बेहतर इंसान होगा उसे जलील करेंगे। लोगों की मसाजिदें बरी होंगी लेकिन उनके दिल हदायत से खाली होंगे। लोगों पर एक ऐसा वक़्त आएगा जब वो कुरान पढ़ेंगे लेकिन वो उनके गले से नीचे नहीं जाएगा। वो इस तरह गुमराह हो जाएंगे जैसे तीर अपने निशान से चूक जाता है और वो तब तक हदायत पर नहीं आ सकेंगे जैसे तीर कमान में वापस नहीं आता। फितने ज़ाहिर होने लगेंगे। जब क़यामत करीब आएगी तो रिश्ते टूटने लगेंगे। लोग अपने बड़ों पर लानतें करेंगे। ज़लज़ले आने लगेंगे। कत्लो गारत फैल जाएगी। कातिल को पता नहीं होगा कि उसने क्यों कत्ल किया और मरने वाले को ये तक पता नहीं होगा कि इसे क्यों मारा गया। एक आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरेगा और वो ख्वाहिश करेगा कि काश मैं इसकी जगह होता। टाइम तेज़ी से गुजरेगा। साल महीनों जैसे, महीने हफ्तों जैसे, हफ्ते दिनों जैसे और दिन घंटों जैसे गुजरेंगे। दौलत बढ़ जाएगी। अरब की ज़मीन खेत और नदियों में तब्दील हो जाएगी। लोग ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। लोगों पर एक ऐसा वक्त आएगा जब आदमी ये परवाह नहीं करेगा कि वो माल हराम तरीके से कमाता है या हलाल तरीके से, और इंसान की इज़्ज़त भी उसकी दौलत देख कर की जाएगी, ना कि उसके दीन और तकवा की वजह से। और तजारत नफ़ा नहीं देगी। लोगों पर एक ऐसा वक्त आएगा जब उनमें कोई इंसान बाकी नहीं रहेगा जिसने सूद ना खाया हो, और जो सूद नहीं खाएगा वो भी उसकी गंदगी से मुतासर होगा। कारोबार बढ़ेंगे लेकिन उनमें बरकत कम हो जाएगी। झूठ बढ़ने लगेगा। झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा कहा जाएगा। पूरी दुनिया में शराब पी जाएगी और ज़ना सरेआम किया जाएगा। रेशम का लिबास पहना जाएगा। मर्द औरतों की नकल करेंगे और औरतें मर्दों की नकल करेंगे। औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी। औलाद अपने माँ बाप की नाफरमानी करेगी। मेरी उम्मत में 30 छोटे दज्जाल पैदा होंगे और वो नबूवत का दावा करेंगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक ऐसा वक़्त आएगा जब कुरान में सवाए उसके नाम के कुछ बाकी नहीं रहेगा। लोगों पर एक ऐसा दौर आएगा जब हक छुप जाएगा और झूठ ज़ाहिर हो जाएगा। अंधेरी रात की लहरों की तरह फितने आएंगे। हर नया फितना पहले फितना से बरतर होगा। लोगों के दिल बुराई से भरे होंगे जबकि उनके चेहरे नेक नजर आएंगे। लोग दुनियावी फ़ायदे के लिए ईमान बेचेंगे। औरतें माशरे को डोमिनेट करेंगी और मर्द उनकी बात मानेंगे। जिस वक्त तुम लोग हुक्मरानों को ताकत के नशे में डूबे बेगुनाहों को मारते देखोगे, लोग ज़मीन में निगल लिए जाएंगे और गर्क हो जाएंगे। पत्थरों से मारे जाएंगे। कबीले आपस में लड़ेंगे और कोई उन्हें इस बुराई से नहीं रोकेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के नज़दीक एक अजीब तरह की मौत होगी। एक इंसान बाजार में खड़ा होगा और अचानक उसे मौत आ जाएगी जबकि आसपास के लोगों को पता भी नहीं चलेगा। जाने के हार्ट अटैक जैसी बीमारी से मौत होगी जो कि अब सबके सामने हो रहा है। हर साल 40 से 50 लाख लोगों की मौत अचानक किसी रीज़न से होती है और ये नंबर बढ़ता चला जा रहा है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत के करीब बाजार लोगों के करीब हो जाएंगे। आज ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स के ज़रिए लोगों की पॉकेट्स में पूरी की पूरी मार्केट्स हैं। वो जो चाहे ऑर्डर कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो वो सऊदी अरब के एक पहाड़ जबले हबशी के ऊपर खड़ा होगा
اور وہاں سے وہ مدینہ کو دیکھے گا اور اپنے ساتھیوں سے کہے گا، کیا تم وہ سفید محل دیکھ رہے ہو؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہو جاؤ گے کہ رات کے وقت مسجد نبوی ایگزیکٹلی ایک سفید محل کی طرح ہی دکھائی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مدینہ میں انٹر نہیں ہو سکے گا، اسی وجہ سے وہ جبل حبشی پہاڑ پر کھڑا ہو کر دور سے مدینہ کو دیکھے گا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ مدینہ کے باہر ایک پہاڑ ہے، بالکل اسی پہاڑ پر وہ کھڑا ہو کر مدینہ کو دیکھے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے دولت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ ایک آدمی زکوٰۃ دینے کے لیے نکلے گا، لیکن اسے کوئی انسان نہیں ملے گا جو کہ اس زکوٰۃ کو لے سکے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر ہوگا، جب وہ دنیا کے لیڈر بن جائیں گے تو ان کے پاس دنیا بھر کی دولت آ جائے گی جسے وہ لوگوں میں بانٹ دیں گے۔ لیکن قیامت آخر آئے گی کیسے؟ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو اس وقت دنیا بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہوگا۔ امام مہدی دنیا کی سپر پاور کو ہرا دیں گے اور مسلمانوں کو ظلم سے آزاد کرائیں گے۔ اس کے بعد دجال نکلے گا، جسے مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور دنیا میں حکومت کریں گے اور پوری دنیا میں انصاف بھر دیں گے۔ لیکن پھر اللہ یاجوج ماجوج کو دنیا میں چھوڑ دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان کو ایک پہاڑ پر لے جائیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا قبول کرے گا اور یاجوج ماجوج کو بھی ختم کر دے گا۔ اس کے کچھ سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی۔ وفات کے بعد دوبارہ کفر پھیلنے لگے گا، لوگ اسلام سے دور ہو جائیں گے اور گناہوں میں پڑ جائیں گے، دنیا دوبارہ برائیوں سے بھر جائے گی۔ تب ایک اور نشانی ظاہر ہوگی، جب ایسٹ ویسٹ اور عربائن پیننسولا ان تینوں جگہوں پر زمین دھنس جائے گی، جو شاید زلزلے کی وجہ سے ہوگا۔ یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے ایک نشانی ہوگی تاکہ وہ دین کی طرف لوٹ آئیں۔ اس کے بعد آسمان سے ایک دھواں آئے گا جو کافروں کو تکلیف دے گا، جبکہ مومنین کو زیادہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ دھواں 40 دنوں تک جاری رہے گا اور اس سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت کا ایک نیوکلیئر ایونٹس بھی ہو سکتا ہے جس سے پوری دنیا میں دھواں پھیل جائے گا، یا پھر یہ اللہ کی طرف سے ایک آفت ہوگی تاکہ مسلمان ڈر جائیں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ یہ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ایک ہوگی۔ اس کے بعد ذوالحج کے مہینے میں ایک ایسی رات آئے گی جو 2-3 دن جتنی لمبی ہوگی۔ لوگ دن کے آنے کا انتظار کرتے رہیں گے مگر دن نہیں نکلے گا، لوگ رونے لگیں گے اور پوری دنیا میں خوف پھیل جائے گا۔ بہت سے لوگ معافی مانگنے لگیں گے، جانور بھی دن کے انتظار میں ہوں گے اور ان کی نظریں آسمان کی طرف ہوں گی۔ پھر 2-3 دن بعد سورج نکلے گا، لیکن اس بار سورج مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے نکلے گا۔ وہ آدھے آسمان تک جائے گا اور پھر دوبارہ مغرب میں غروب ہو جائے گا۔ اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، کیونکہ یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ اس نشانی کو دیکھ کر لوگ جان جائیں گے کہ اب اس کائنات کا دی اینڈ بہت قریب ہے۔ اسی وقت مکہ کے قریب صفا نامی پہاڑ سے ایک جانور نکلے گا جس کا نام دابۃ الارض ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، وہی عصا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سمندر میں راستہ بنایا تھا، اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، وہی انگوٹھی جس سے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے شمار طاقتیں دی تھیں۔ یہ ایک ایسا جانور ہوگا جو لوگوں سے انہی کی زبان میں بات کرے گا۔ یہ اتنی تیزی سے چلے گا کہ اگر کوئی اس سے بھاگنے کی کوشش بھی کرے تو وہ نہیں بھاگ سکے گا۔ یہ کافروں کے ماتھے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے مہر لگا دے گا، جس سے ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ہر مومن کے ماتھے پر لکیر کھینچے گا، جس سے ان کا کالا چہرہ بھی چمکنے لگے گا۔ اس کے بعد یہ سب کے سامنے آ جائے گا کہ کون مومن ہے اور کون کافر۔ مومن نیک عمل کرتے رہیں گے اور کافر اپنے کفر پر قائم رہیں گے۔ ان تمام نشانیوں کے کئی سال بعد یمن سے ایک ہوا چلے گی جو ریشم سے بھی زیادہ نرم ہوگی
اور وہ ہر اس انسان کو موت دے دے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر اللہ کا نام لینے والا ایک بھی شخص موجود ہوا۔ اس آواز سے تمام مسلمان وفات پا جائیں گے اور پھر صرف کافر ہی دنیا میں باقی رہ جائیں گے۔ اس کے بعد افریقنز لوگ پوری دنیا پر قبضہ کر لیں گے اور حکومت کریں گے۔ انہی افریقنز میں سے ایک ایسا انسان ہوگا جو کعبہ کو توڑ دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبہ کو توڑ دے گا۔ افریقنز کے دنیا پر حکومت کرنے کے بعد دنیا گناہوں سے بھر جائے گی۔ لیڈرز عوام پر ظلم کریں گے، بت پرستی عام ہو جائے گی، بیماریاں پھیلنے لگیں گی، دنیا کی حالت بہت خراب ہوگی سوائے سیریا کے، وہاں کی حالت باقی سب ملکوں سے بہتر ہوگی۔ اسی وقت سعود سے ایک بڑی آگ نکلے گی جس کی وجہ سے دنیا بھر کے لوگ اپنی فیملیز کو لے کر سیریا کی طرف جانے لگیں گے اور جو دنیا کے سارے کافر سیریا میں جمع ہو جائیں گے۔ ان کے جمع ہونے کے بعد وہ آگ غائب ہو جائے گی۔ پھر اچانک جمعہ کے دن محرم کی 10 تاریخ کا سورج نکلے گا۔ لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے کہ اسی وقت حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے۔ اس سور کی آواز اتنی تیز ہوگی کہ دنیا کے تمام انسان اور جانور اسے سنتے ہی تباہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد زمین تباہ ہو جائے گی، یونیورس، سٹارز، پلانٹس سب ختم ہو جائیں گے، فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی، جہاں تک کہ حضرت اسرائیل جو موت کے فرشتے ہیں انہیں بھی موت آ جائے گی۔ پورا یونیورس ختم ہو جائے گا، صرف اللہ ہی ہمیشہ کی طرح باقی رہے گا۔ اور پھر اللہ آسمانوں اور زمین کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور فرمائے گا کہاں ہے بادشاہ؟ میں ہی اصل بادشاہ ہوں، ساری سلطنتیں، ساری طاقتیں ختم ہو چکی ہوں گی۔ اللہ حضرت اسرافیل کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ حضرت اسرافیل دوبارہ سور پھونکیں گے جس سے قبروں کے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے، زمین صاف اور سیدھی ہو چکی ہوگی۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھائے جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش سے لپٹے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ پتہ نہیں ہوگا کہ وہ مجھ سے پہلے اٹھائے گئے ہوں گے یا پھر قیامت کی بے ہوشی کا اثر دوسرے انسانوں کی طرح ان پر نہیں ہوا ہوگا اور وہ بے ہوش نہیں ہوئے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام انسان قبروں سے زندہ کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کے بعد انسان کا پورا جسم گل جاتا ہے سوائے اس کی مرغی کی ہڈی کے، یہ نہیں گلتی، اور اسی ہڈی سے قیامت کے دن انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اسی ہڈی کو کاکسکس بون کہتے ہیں۔ یہ ریڑھ کی ہڈی میں چھوٹی سی ایک ہڈی ہوتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی میں چھوٹی سی ایک ہڈی ہوتی ہے؟ اس ہڈی میں بھی دوسری ہڈیوں کی طرح انسان کا ڈی این اے محفوظ رہتا ہے، اور آج سائنس خود یہ مانتی ہے کہ انسان کا ڈی این اے مرنے کے ہزاروں سال بعد بھی اس کی ہڈی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ڈی این اے یہ طے کرتا ہے کہ انسان کیسا ہوگا، اور اس طرح قیامت کے دن تمام انسان اسی ہڈی سے زندہ کیے جائیں گے۔ جب لوگ زندہ ہو جائیں گے تو لوگ خوف کے مارے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ وہ کافر جو دوبارہ زندہ کیے جانے کو نہیں مانتے تھے وہ جان لیں گے کہ یہ ان کے برے دن کا آغاز ہے اور یہیں سے قیامت کے دن کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ اب وہ دن آ چکا ہوگا جب انسان چیخ چیخ کر پکارے گا عرب نوارم عرب نوارم، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جہاں کوئی رشتہ، کوئی دوستی، کوئی تعلق کام نہ آئے گی۔ وہ دن جب زمین گواہی دے گی، انسان کے اپنے اعضاء بولیں گے، زبان، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں سب کچھ بولے گا، لیکن اس بندے نے دنیا میں کیا کیا؟ تحت اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اور وہ خوش نصیب ہوں گے جنہیں اس سائے میں جگہ ملے گی۔ اب فیصلہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہوگا۔ جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال کا نامہ ہوگا وہ خوش ہوگا، ہنستا ہوا اپنی جنت کے مقام کی طرف بڑھے گا، اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ چیخے گا کاش میں مر گیا ہوتا، مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا
جنت قریب ہوگی اور دوزخ دہک رہی ہوگی اور پکارا جائے گا، یہ وہ دن ہے جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آج ہر نفس کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ تب انسان سمجھے گا کہ دنیا کی چند لمحوں کی لذت، شہوت، حسد، جھوٹ اور غرور کی کوئی قیمت نہ تھی۔ کاش وہ ایک سجدہ، ایک آنسو، ایک توبہ، ایک نیکی اور کر لیتا۔ کاش وہ دنیا میں اللہ سے ڈر گیا ہوتا۔ کاش وہ موت اور قیامت کو حقیقت سمجھ لیتا۔ لیکن اب کاش ایک وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ اب صرف حساب و کتاب باقی ہے، جزا و سزا باقی ہے اور اب ابدیت کی زندگی شروع ہوگی۔ آج جنت میں اور دوزخ میں یہی ہے قیامت کا دن، یوم حساب، جہاں ہر انسان اپنا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اللہ ہم سب کو اس دن کی ہولناکی سے بچائے اور اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیراً۔